बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 12 मार्च साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम आलमीन का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात हम इस प्रोग्राम में दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर। बेशक बेशक। यार पिछले दिनों हमने चुगताई लैब वालों की रेड मारी थी। हाँ जी, ठीक है, वो हमारा नुक्ता नज़र था। अब उनका नुक्ता नज़र आ गया तो आप ईमानदारी से नशर फरमाएं। जी, उनका जो नुक्ता नज़र है वो मुझे मौसूल हुआ है। उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं बेच रहे और कीमतन तो बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जनाब वो हमने जहाँ से खबर उठाई थी वो खबर ये थी कि नैब ने उनको नोटिस दिया है कि आप $20 वाली वैक्सीन जो है इंपोर्ट प्राइस वाली वो $120 120 पे कैसे बेच सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हमने नैब को जाके वजाहत की थी। क्या वजाहत की थी वो बता दें। जी, चुगताई लैब इंतज़ामिया की जानिब से दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान यानी ड्रैप की जानिब से प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ 3 फार्मास्यूटिकल कंपनियों को क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त फराहम की गई है। उनमें से 2 कराची, मेरे ख्याल 3 कराची की हैं। जी, जबकि रूसी वैक्सीन ताहाल ना इंपोर्ट की गई है और ना चुगताई लैब ऐसा कोई इरादा रखती है। इस हवाले से मजीद वजाहत की गई है कि रूसी वैक्सीन की मुमकिना कीमत खरीद और इसके फरोख्त का कोई तयन नहीं किया गया। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि जो फी डोज की एक्स फैक्ट्री कीमत $20 है, जिसे दरअसल दरामदी कीमत समझा जा रहा है, जिसमें सदाकत नहीं है, वो एक्स फैक्ट्री प्राइस है, दरामदी कीमत नहीं है। नैब लाहौर हुकाम के इस्तफसार पर बताया गया कि चुगताई लैब के पास फिल वक्त 5000 डोज से जायद स्टोरेज की सलाहियत ही मौजूद नहीं, जबकि चुगताई लैब इंतजामिया अज खुद रूसी वैक्सीन दरामद करने का ख्वाहिशमंद भी नहीं है। ज़ाहिर लाइसेंस नहीं है तो इंपोर्ट क्यों करना। जाहिर है ये उनकी तरफ से, और वो कहते हैं ये जो रुपयों का लेन देन, रुपयों के फिगर्स हैं, इस पे किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। मतलब उन्होंने कहा, लेकिन ये $20 उसकी फैक्ट्री प्राइस वाली तो बात ठीक नहीं है। बहरहाल हम उनका जो नुक्ता नज़र था वो हमने नशर कर दिया। हम इसको आगे से काउंटर कर सकते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती उसूल रहा है पूरी ज़िंदगी में कि उसका नुक्ता नज़र पूरी कमो कास्त जो है वो नशर किया जाएगा। हम फिर किस दिन इसकी फर्दर डिटेल लेके आ जाएंगे, लेकिन आज नहीं। आज उनका नुक्ता नज़र ये उन्होंने कहा जी कि असी कोई वैक्सीन नहीं ला रहे, ना इंपोर्ट कर रहे हैं, ना बेच रहे हैं। इंपोर्ट किसने करनी है, हमने उससे खरीद के लगानी है, तो प्राइस वो डिटरमिन करेगा, हम तो सिर्फ अपनी वैक्सीनेशन का खर्चा लेंगे। ये उनका नुक्ता नज़र है। फिर एनफ आगे चलिए फीडबैक। जी, और जब अगली इस बारे में मालूमात हमारे पास आएंगी तो वो आगे भी अपना नुक्ता नज़र, हमारे पास मालूमात हैं जी, जब हम वो बयान करेंगे तो वो अपना नुक्ता नज़र देने का हक तब भी रखते हैं। नहीं, हम उनसे उनका नुक्ता नज़र लेके इस पे चलेंगे। अच्छा जी, पहला मैसेज आमिर मुस्तफा का, बंदा रोता पिटता आ गया। ठीक है ना, कहते हैं आपने मुझे सपोर्टर करार दे दिया इमरान खान नियाज़ी, और मैंने तो ये नहीं कहा। अबू जहल का सपोर्टर करार दे। मैंने तो आपको कहा कि आप उससे मुतासर नजर आते हैं, एहतजाज कर रहे हैं बुनियादी तौर मैं पे। आपका एहतजाज बिल्कुल सर आंखों पे है, लेकिन हमने तो आपको सिर्फ उनका क्या कहें इंस्पायरेशन ली आपने उनसे, उनके कहने के मुताबिक आपने मुर्गियां रखी हैं और आजकल आपकी ठीक ठाक दिहाड़ी लगनी चाहिए वैसे, है ना जी। आमिर मुस्तफा साहब ने पता नहीं, इन्हें पता चल गया वो पोल्ट्री की प्राइसेस इतनी बढ़नी। सारी बातें छोड़े, आमिर मुस्तफा साहब मेरा ऐसा कहते हैं, पहले दसो। नहीं मैं इसका हामी नहीं हूं। दादाजी चले, मैं कीमत न खरीदने पे तैयार हूँ। हाँ, लेकिन कोई रास्ते में तो हैं। आप बेचे ना, ऑनलाइन बेचे, हम उसको प्रमोट करेंगे। जनाब आमिर मुस्तफा साहब जो है वो सऊदी अरब से बहुत अच्छी नौकरी छोड़ के वापस आके और यहाँ पे देसी मुर्गियां पाल के बेच रहे हैं। चले खान के कहने पर नहीं, अपने तौर पे आपका विजन होगा, हम दुनिया को बताएं ना जी, ऑनलाइन को शुरू करें ना यार, हम उसको प्रमोट करें। जी, नेक्स्ट मैसेज इनाम इलाही का है। बुनियादी तौर पे मुझे तनबीह कर रहे हैं कि आप साईं कायम अली शाह का मजाक ना उड़ाया करें। हाँ। देखिए, मैं मजाक इसका मैं बिल्कुल नहीं उड़ा रहा। सन 658 में मसूद साद सलमान एक शायर था जिसकी 6 गज़लें सिर्फ उर्दू की हिस्ट्री में मिलती हैं। उसका मुशायरा सुनते हुए साईं कायम अली शाह ने फरमाया था कि जिस इंसान में एस्थेटिक सेंस नहीं है वो इंसान ही नहीं है। तो मैं साईं कायम अली शाह के कहे हुए गोल्डन फरमुदात जो हैं उन पे अमल करते हुए शुगर लगा के रखता हूँ। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जो नई नस्ल है, खासतौर पर जो यूथिया है वो इसे सही समझते हैं। ना करे दादाजी, इसलिए इतने मजाक उड़ाना, मजाक करना जो है ना वो भी जुर्म है। वो भी जुर्म है। तो एस्थेटिक्स किधर गए? वो खत्म नए एस्थेटिक्स है।
تیری مانو تیری بہن، تیری بہن تیری مانو، یہ اسٹیٹکس ہیں ان کے. تو اس لیے آپ تھوڑے سے محتاط ہو جائے. واقعی میں نے ایک دو جگہ پہ جب میں نے وہ بات کوٹ ہوتے ہوئے سنی ہے سیریسلی، ہاں، تو میں چھٹک گیا ہوں. میں نے کہا کہ اچھا. پھر میں نے بندے کا تو ادھر پر تلاش کیا تو وہ یوتھ ہے. ٹھیک ہے یار مسعود 7 سلمان کے ساتھ سائیکا علی شاہ کو لینا دینا پڑتا ہے. بیچ میں کوئی 1400 سال کا فرق ہے. وہ 658 عیسوی میں تھا. یار کمال ہے. آگے چلے. جی اجاز مرزا کا میسج ہے، کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ حکومت ڈالر کو خود آگے پیچھے کرتی ہے یا مارکیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کر سکتی ہے. اگر حکومت چاہے تو ڈالر کو آگے پیچھے کر سکتی. جی اور یہ اصول کی بات ہے کہ کرنسی کی شرح تبادلہ ریاست کا حق ہے. ریاست اس حق کو استعمال کرے یا نہ کرے یہ ریاست پہ ہے. آگے چلو. فرید خان کا میسج ہے، کہتے ہیں دادا جی مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے غصے میں حکومت عوام کو کرش کر رہی ہے اور اوپر سے اس کو انجوائے بھی کر رہی ہے. کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، بعض چیزیں ان سے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا کہ وہ مطلب کمزوری کی وجہ سے بعض چیزیں مجھے پتا تھا سرا پکڑ لیا میں نے. بعض چیزیں بندہ کرتا نہیں ہے، کمزوری کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. اور مجھے اس کیس میں بھی یہ والی چیز جو ہے نا وہ زیادہ مناسب لگتی ہے. ٹھیک ہے. بعض جگہوں پہ تو ان کی بدنیتی ہے، یہ جو خاص طور پہ اشیاء کی جو لوٹ مار ہو رہی ہے، وہ جو کہتے ہیں مافیا کروں چھوڑوں گا، تو اس کے بعد مافیا کو کوٹ کے جپھی ڈال کے اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں. اس میں تو بدنیتی کار فرما ہے. لیکن جو گورننس کی جو ہے نا کمیاں کوتاہیاں، وہ کمزوری کا نتیجہ. ایک بات اور ہے، کمزوری کی وجہ سے آپ نے یہ بیانیہ بنایا کہ انسان سے بہت کچھ نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے. کمزوری کی وجہ سے جب بندے سے کچھ نہیں ہو پاتا تو بندہ غصے میں آ کے دندیاں کاٹنا شروع کر دیتا ہے، دندیاں وڈنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ کام ہو رہا ہے. یہ عوام کو دندی کاٹی جا رہی ہے. کیا اچھا تو پھر ایسے صحیح. اچھا جی اویس کا میسج ہے، کہتے ہیں دادا جی مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کپڑوں کا برانڈ لانچ کیا، آپ نے اس کے معاشی پہلو پر تجزیہ نہیں فرمایا. تسون دیکھیے بات یہ ہے کہ مولانا سے کچھ ایشوز پر شدید اختلاف کے باوجود بھی ہم مولانا کا دل سے احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مطلب کہ وہ اپنی ایسی شخصیت کے طور پہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو بہت ساری جگہوں کے اوپر قابل قبول ہے. ٹھیک ہو گیا. اختلاف بھی کرنے والے ان سے موجود ہیں، یقیناً موجود ہوں گے، ان کی اپنی طرف بھی اور دوسری طرف بھی. لیکن ان اختلافات کا اگر آپ تجزیہ کیا جائے تو اس میں آپ کو جیلسی کا یا حسد کا عنصر زیادہ ملتا ہے. ٹھیک. بغاوت کی ہے انہوں نے، وہ جس تحریک کا حصہ تھے، اس پہ ان پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. لیکن بغاوت کر کے انہوں نے جو کچھ نکالا ہے اس میں سے وہ اپنی جگہ پہ ہے. ذاتی طور پہ ملنے والے لوگ جو ہیں وہ افراد کے ساتھ ان کے ذاتی رویے کے شاکی بھی ہیں. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زبان میں جو تاثیر ہے اور جس طرح وہ لوگوں کو فلاح اور ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کی تعریف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے عرض کیا کہ ان کے بہت کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے ساتھ مجھے اختلاف ہے. کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی بندے سے ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ کوئی انسان ہے اور پیری کا ان کا بھی دعویٰ نہیں ہے، نہ کوئی وہ مشائخ میں شامل. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیے اس برانڈ کی طرف. دیکھیے جتنا کہ میں نے سنا ہے ان کی اپنی زبان سے، وہ آبجیکٹو تو بہت اچھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی تحریک کی بنیاد ہے کہ ہماری جو مذہبی تعلیم ہے، ٹھیک ہے، جس نے ہماری فکر کو راہ راست پہ رکھنا ہے. یہ جو مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ہمارے مذہبی علم کی شمع کو لے کے آگے چل رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ساری عمر زکوٰۃ خیرات پہ پلنا ہے، صدقہ زکوٰۃ خیرات پہ پلنا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو سیلف سفیشینٹ کیا جائے. بالکل ہونا چاہیے. میں اس بات کا حامی ہوں اور میں اس بات کے اوپر مولانا کو بہت زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. اور سب سے پہلے ان کے اوپر تنقید جو ہوگی وہ انہی کے اپنے طبقے کی طرف سے ہوگی، کیونکہ جو صدقہ خیرات دے جاتا ہے وہ کبھی آ کے اس کا آڈٹ نہیں مانگتا. ٹھیک ہے. میں نے آج تک یہ پتہ نہیں کیا کہ جو زکوٰۃ ہمارے گھر سے گئی تھی انہوں نے اس کا کیا کیا. شاید
ٹھیک ہے نا. اس طرح جو ان مدارس کو صدقہ خیرات دیتے ہیں تو وہ اس کا حساب نہیں مانگتے. اگر وہ حساب نہیں مانگتے تو مدارس کے جو منتظمین ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک بلینک چیک آ جاتا ہے, وہ اس پیسے کا جو مرضی کریں. پھر ہمیں داستانیں سننے کو ملتی ہیں کہ مدارس میں, اس مدرسے میں نوٹس لگتا ہے کہ جی چونکہ آج وہ نہیں ہے, راشن نہیں ہے, تو آج فاقہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور مدرس صاحب جو ہوتے ہیں وہ 80 لاکھ کی گاڑی میں آ رہے ہوتے ہیں مدرسے میں. تو یہ ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس کو کارپوریٹائز, اس کو کہنا ہے کارپوریٹائز کرنا, جب مولانا نے جو انیشیٹو لیا ہے طارق جمیل صاحب نے, اللہ ان کو خوش رکھے, صحت دے, جب اس میں آ جائے گا نا تو پھر حساب کتاب بھی ہونا شروع ہو جائے گا, پھر آڈٹ بھی ہوگا. اور اچھی بات یہ کہ اسلام کا وہ معضلہ جو مسکین والا تصور ہے نا, صدقات خیرات پہ چلنے والا, وہ بھی ظاہر ہو جائے گا. صاحب بتاتے ہیں کہ اسلام جب آیا تو اس وقت بھی بے نید و بے نرام تھا, اور جب اس دنیا سے جائے گا, نہیں بھائی جان, نہیں. اسلام حکمرانوں والا مذہب ہے, وہ حکومت مانگتا ہے بھائی, وہ عوام کا مذہب نہیں ہے, وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے, وہ نظام دیتا ہے. ہم تو ملک عطا کریں گے. ٹھیک ہے, ملک سے بات نہیں بھائی جان, میں نہیں مانتا یہ بات مولوی کی, یہ بات میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. وہ جو اس کی تعلیمات ہے وہ سبجوگیشن والی ہے ہی نہیں, وہ پاور مانگتا ہے, پاور کیپچر کرتا ہے وہ, اور زندگیوں میں تبدیلی کی بات کرتا ہے, سوسائٹی کو ایک ریگولیشن میں لانے کی بات کرتا ہے, اور پھر افراد سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو ہے وہ دوسرے کا حق نہ مارے. ٹھیک ہے. اور لیکن اگر وہ حق ماریں تو پھر ان کے چہرے, ان کے منہ کے اوپر وہ تھا مارنے والے بھی موجود ہوں, یعنی کہ لا بھی موجود ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کو نظر انداز مت کیجیے. اس لیے میرا خیال ہے یہ بہت بڑا اور بہت اچھا اور پازیٹیو انیشیٹو ہے. آئی ایم آل فار اٹ. جی ٹھیک. ہمارے مدارس کو فائنانشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اور اسی طرح جب ہم اس کو سورس آف انکم کو آڈٹ میں لے کے جائیں گے تو پھر اس کی سپینڈنگ بھی کوشچن ہوگی. تو پھر جو مدارس کے نام کے اوپر لوگ بہت سارا پیسہ اندرون اور بیرون ملک سے بناتے ہیں وہ ختم ہونا چاہیے. جی ایک بات کہہ لوں, ہاں, جتنے بھی سکولز ہیں جو میٹرک تک سکول ہے, پرائیویٹ سکول, وہاں پہ اس نے ایک بورڈ لگایا ہوتا ہے کہ جناب سیٹرڈے سنڈے کو یہاں ورچوئل یونیورسٹی کی کلاسز ہوتی ہیں, یعنی اس نے کیمپس اپنا آؤٹ سورس کیا ہوتا ہے. یہ مدارس میں جمعے والے دن کلاس کیوں نہیں ہو سکتی ورچوئل یونیورسٹی کی, آپ کیوں نہیں کرائے پہ دیتے؟ سوچنے والی بات ہے نا. مدارس میجورٹی جو ہے وہ مساجد کا حصہ ہوتے ہیں. دادا جی سروس چارجز تو لیے جا سکتے ہیں. مساجد کو ہم بعض مولوی صاحبان نے یا علماء کرام نے اپنے مورچے بنایا ہوا. ہاں ایسے ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن میں نا اس کے سلسلے میں اس سے ایک قدم اور بھی آگے جانے کی بات کرتا ہوں. یہ اگر مدارس علماء, یہ جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے بورڈ بن سکتے ہیں, جو بورڈ جو امتحان لیتے ہیں علماء بورڈ بن سکتے ہیں, جیسے کہ یہ بورڈ ہی ہوتے ہیں نا, یہ جن کا پچھلے دنوں مولانا کو ان کے شورا کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ یار اس کے لیے ایک لفظ ٹپیکل استعمال ہوتا ہے. اچھا چلیں, وہ اپنے ڈاکٹر صاحب نہیں ہے مسعود والے فارماسوٹیکل والے, ہاں جی پہلا مسعود فارماسوٹیکل, حماد صاحب نہیں, وہ یار میں ان کا نام ہی بھول جاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ان سے کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کی مجھے دوائی دیں جس سے یادداشت میری برقرار رہا کرے. چیزیں بھول جاتی ہیں, ٹرمینالوجی بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو بورڈ ہے نا جی, جو پاکستان میں 105 بورڈ ہیں, ایک جماعت اسلامی کا اور 4 باقی فرقوں کے, تو وہ اس فرقے سے منسلک مدارس کے بچوں کا امتحان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ہی نا, جس طرح انڈیا کے اندر ان کے ریلوے کے لیے ایک انویسٹمنٹ کمپنی بنی ہوئی ہے جو ریلوے میں بھی انویسٹ کرتی ہے اور بھی بڑا اس کی سروسز میں بھی انویسٹ کرتی ہے, اسی طرح لوگوں کے جو خیرات اور ہیں وہ ایک فنڈ بنایا جائے, وہ اس میں آئیں. اور ویسے بائی دا وے ملائیشیا اور انڈونیشیا میں تجربہ ہو چکا ہے, وہ اس فنڈ میں آئیں, اور باقی جو مدارس ہوں اپنا بورڈ ہو, اس کی مینجمنٹ بھی اپنی ہو, لیکن مدارس اپنی ڈیمانڈز جنریٹ کریں. ٹھیک ہے. مطلب یار بات یہ ہے کہ جامعہ بنوریا کو تو سال کے لوگ اربوں روپے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہانیہ میں جو ایک مدرسہ بنا کے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بیچاروں کو بجلی کا بل دینے کی بھی ٹھیک ہے نہیں ہوتی. آپ سینٹرلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو وہ بورڈ جو ہے نا, اس کے اوپر اس کے مینجمنٹ کے اندر ایک فنڈ بنے, وہ بورڈ ہی اس فنڈ کا مینجمنٹ کر رہا ہو.
تمام جو صدقات کو اس کو باؤنڈ کیا جائے کہ جی آپ اس بورڈ کے کھاتے میں جمع کرو. ٹھیک ہو گیا. اور وہاں سے وہ مدرسہ براہ راست اس کو اسکول کو آتی ہے ڈونیشن یا نہیں آتی, لیکن وہ براہ راست اپنی ڈیمانڈ جنریٹ کرے گا, ہم نے اتنے پکھے لگانے, اتنی کمرے بنانے, اتنے بچے ہمارے پاس آ گئے, یہ وہ وہاں سے اس کو فنڈ جاری ہو جائیں ارسپیکٹو کہ اس کے علاقے میں کتنی زکوٰۃ خیرات دی گئی ہے. یہ ان کو خود کو چینلائز کر لینا چاہیے, کیونکہ ایکسٹرنل یورش جو ہو رہی ہے, بیرونی یورش, اس کے بعد جب کسی کے کہنے پہ جو کرنا پڑے گا تو اب کر لیجیے, خود کر لیجیے, خود انیشیٹو لیں گے تو اپنی مرضی کا پروڈکٹ بنائیں گے. ورنہ کوئی فواد چودھری جو مرضی منہ میں آئے گا وہ اٹھا کے سسٹم لے آئے گا. آج کل سائنسدان بنا ہوا ہے یار, 2 سائنسدان اس گورنمنٹ نے اس قوم کو یاد رہے, یہ سائنسدان نہیں سائنسدان ہے, سائنسدان کمال کے دیے, ایک فواد چودھری, ایک زرتاج گل. ہاں, دونوں کا نام جب آتا نا لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ پھیل جاتی اللہ بھی کوئی بونگی آنے لگی جی. اور دونوں میرا مطلب ہے کہ بہت ویل پرفارمر ہیں. خان کی طرف سے ان کو روزانہ اپریسیشن ملتی ہے. لفظ روزانہ پہ نظر رہے, روزانہ. جی ٹھیک ہے جی. نیکسٹ میسج میں پڑھنے لگا, اور اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دادا جی سے جو لوگ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں یا ان کو گیٹ ویل سون کہنا چاہتے ہیں, ان سب کا گیٹ ویل سون ان ایڈوانس دادا جی کو میں نے پہنچا دیا. یہ بڑی مشکل سے 30-40 منٹ کے لیے یہاں پہ بیٹھتے ہیں, گیجٹ سے آج کل اوائڈ کر رہے ہیں, تو آپ بہت زیادہ اصرار نہ کریں کہ جناب میری ان سے بات لازمی کروائیں. میرا ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے, اس پہ آپ ای میل کر دیجئے, میں آپ کو رپلائی کر دوں گا. کافی زچ ہوں اس لیے ذرا معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اچھا, نیکسٹ میسج میں پوچھا گیا ہے, یہ آپ کا ایک تو نام جو ہے یہ فیس بک نیم ہے, اصل نام سے ہے کریں, آئندہ آپ کا میسج نہیں پڑھا جائے گا. اب میسج اب میں آپ نے یہ پوچھا کہ میں گندم, کافی اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں کاٹن وغیرہ اس میں ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہوں. چاہ رہی ہوں جی. جواب نام سے تو چاہ رہی ہوں ہی لگتا ہے. جی, جواباً یہ عرض ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے آفیشیل گورنمنٹ آف پاکستان کی, pemex.com.pk, PMEX پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کا یہ ایبریویشن ہے .com.pk. اس پہ جائیے, وہاں پر تمام ان سے رجسٹرڈ بروکرز کے تفصیلات موجود ہیں. ان میں سے کسی بروکر کا اکاؤنٹ کھولیں اور وہاں پر آپ گندم, چاول یعنی پیڈی, کاٹن, کرنسیز جو ہیں کرنسی پیئرز, یورو, USD, پاؤنڈ وغیرہ, گولڈ, کروڈ آئل, سلور, ان تمام کموڈٹی بھلے وہ آئل والی ہوں, میٹلز ہوں یا وہ ایگری کموڈٹیز ہوں, وہاں آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. آپ ایک بات میں اس میں ایک نقطہ اعتراض عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی, وہاں پہ ٹریڈ کرنے سے پہلے آپ جو وہاں پہ لیکچرز دیے ہوئے ہیں, ٹیوٹوریلز دیے ہوئے ہیں کہ یہ ٹریڈ آپ نے کرنی کیسے ہے, پہلے وہ سنیں. لگائیں نا کچھ 4 منٹ, ہمارا ہی ٹھیکہ لیا ہوا ہے, آپ وہ سنیں, سمجھیں, ٹھیک ہے, اس کو ابزارو کریں, پھر آپ اکاؤنٹ کھلوانے کی بات کریں. وہ ٹریڈنگ کرنے کا آپ کو طریقہ باقاعدہ پڑھاتے بھی ہیں, اور انہوں نے لیکچر کر کے نا تو وہ اپلوڈ کر دیے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے. آج کے دن کا آخری میسج محمد شہباز معراج کا ہے, اور آپ نے پوچھا کہ کتنے لائکس ہوں فیس بک پیج پر تو وہ پیسے ملتے ہیں. لائکس کا ایشو نہیں ہے, پہلے فیس بک مجھے کہتا تھا کہ 10,000 اپنے لائکس پورے کریں, اللہ کر کے وہ پورے کیے ہیں, تو اب اس نے اس پیج کو ریسٹرکٹڈ کر دیا کہ آپ کا پیج اس ریجن سے یا اوریجن سے آپریٹ ہو رہا ہے جو مونیٹائزیشن یعنی پیسوں کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. اب اس میں پاکستان, ہاں جی, کوئی IT والے, آپ نے تو UK میں کروایا تھا, اس کے باوجود وہ نہیں کر رہا. اچھا, آپ اس میں کچھ ہیلپ میں رضوان کی بھی لوں گا, کچھ IT والوں کی بھی ہیلپ لوں گا کہ یہ کس طرح سے ایشو سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. جی, وائنڈ اپ کیجیے, ختم ہو. بالکل ٹھیک ہے, ٹائم پورا ہو گیا. جی ہو گیا. چلیں سامعین اکرام, یہی تھا جو ہم آپ سے ہر ہفتے عرض کرنے آتے ہیں, اور اس عرض کے اندر بس یہی ہے کہ اس پروگرام کو آگے سے آگے پھیلائیں تاکہ تھوڑا سا جو امپرومنٹ ہے اس کے اندر آ سکے. انڈیا سے ہمارے لسنر یا ویورز جب آتے ہیں تو اس بات پہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں لیکن اس کے ویوز نہیں آتے, اس کے نہیں آتے. تو ہم انہیں کیسے بتائیں کہ ہماری قوم جو ہے نا وہ شغلیوں کی قوم بن چکی ہوئی ہے, غیر سنجیدہ لوگوں کی بات قوم بن گئی ہوئی ہے. یہاں پہ پارٹی ہو رہی ہے نا, وہ تو راتوں رات مشہور ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ کوئی کام کی بات کریں تو آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں کہ یہ گڑا ہے, یہ زیادہ نہیں میں گڑا ہے, یہ والا اس میں نہ گریں, تو آپ کو باقاعدہ آپ کے خلاف کیسز رجسٹر کروائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں آپ اپنے مفادات کو نظر انداز کر کے, جب اس نیت سے کہ یار
کوئی بندہ دھوکہ کھانے سے بچ جائے گا تو ایک بھی بچ گیا تو ہمارے لیے توشہ آخرت ہے. کوئی بندہ اس کے لیے جو ہے وہ بہتری کی طرف چلا جائے گا تو چلیں ہماری یہی اچیومنٹ ہے, ہم یہ کوشش لے کے آتے ہیں. جرنلزم ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, ہم جرنلزم ہی کرتے ہیں, لیکن جرنلزم لوگوں کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے, لوگوں کی زندگیوں میں آسانیوں کے لیے ہونا چاہیے. یہی آپ سے عرض کرنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آج یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.